बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाक भारत तनाव के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करेंगे। सवाल उठाएंगे कि किस तरह हम बेहतर अंदाज में भारत जैसे जारहियत पसंद हमसाये से मुस्तकबिल में डील कर सकते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के मुस्बत बयानिए से हम मुस्तफीद हो सकेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन में आज भी जुल्म और जबर जारी है और हम किस तरह दीगर दुनिया के ममालिक की तरह फ़लस्तीन को भूल चुके हैं। आज हम दुनिया के सामने सुरखरू हैं। हमने दुनिया को बता दिया है कि हम अपना दिफा भी कर सकते हैं और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर करने की भी सलाहियत रखते हैं। गुज़श्ता चंद हफ्तों की काविश से हमने दुनिया को ये भी बताया है कि हम ना तकसीम हैं और ना ही कोई दुश्मन हम में फूट डाल सकता है। हमारी लगन और वतन अजीज़ के लिए मोहब्बत की राह में कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। दुनिया में हमारी बहादुरी की बात की जा रही है। पाकिस्तान को सीरियस लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने मगरिब की सोच बदल दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम दुनिया की पाकिस्तान के बारे में सोच तब्दील करने में कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त इस अमर की ज़रूरत है कि गुज़श्ता हफ्ते होने वाली वाज़े बरतरी और सफारती मुस्तहकम पोजीशन को दुनिया के सामने पेश किया जाए, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और ख़ित्ते का अमन तबाह करने में भारत और भारतीय इंतहा पसंद लीडर मोदी अहम किरदार अदा कर रहा है और वो अभी भी खामोश बैठने वाला नहीं है। बताने की ज़रूरत है कि मोदी कह रहा है कि अभी जंग जारी है। वक्त की ज़रूरत को देखते हुए हुकूमत की तरफ से भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में आला सतह का वफ्द तश्कील देकर लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स भेजने का फैसला किया गया है, ताकि आलमी बिरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह किया जा सके। पाकिस्तान भारत के दरमियान तनाव की सूरत हाल वक्ती तौर पर थमी ज़रूर है, लेकिन मोदी आज भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तैयार करने में मसरूफ़ है। ऐसे में हमें पहले से ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को किसी तौर पर ज़ायल होने देना चाहिए। आज इसी सब पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो अब्बासी साहब, आज सफारती तौर पे मॉरली भी, डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरीली भी अपने आप को साबित करने के बाद हम जिस पोजीशन पे आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस मामले में नहीं, हम हमेशा देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक अलमिया रहा है कि हम बहुत कुछ अचीव करते हैं लेकिन फिर उस पर हम लेवरेज नहीं कर पाते हैं, बिल्ड नहीं कर पाते हैं और बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हैं। आज जिस पोजीशन पे हम हैं उससे आगे कैसे बढ़ा जाए? देखिए, अपने पोजीशन जिस पर हैं उसको आपने एनालाइज करना है कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि इंडिया ने जारहियत की और इंडिया को न सिर्फ जारहियत का नुकसान हुआ, बल्कि उनकी जो अफवाज, मुसल्लह अफवाज जो हैं वो आज एक तरह से मफलूज हैं, क्योंकि जब आपके पास फ़ज़ाई बरतरी ना रहे और वो बड़ी वाज़ेह है कि वो आज उनकी जो एयरफोर्स है वो हवा में आने के काबिल नहीं है, तो फिर आप जारहियत नहीं कर सकते ज़मीन पर भी। तो इस लिहाज से हमें एक बरतरी हासिल है। दुनिया ने भी महसूस किया है कि इस मामले में भारत जो है वो जारहियत पसंद रवैया उसका रहा है, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, पानी का जो एक 60-65 साल पुराना मायदा था उसको तोड़कर, जिसका तोड़ने का कोई उनको जवाज़ नहीं है, ना हक है, उस पर उनकी बहुत सफारती सुबकी भी हुई है। और जो उनके एक वो क्रेडेंशियल्स रखते थे दुनिया के सामने कि हम बड़े अमन पसंद और इंसानी हकूक़ की पासदारी करने वाले लोग हैं, वो भी बहुत मुतासिर हुआ है। तो आपने अपना ये काम जारी रखना है, आपने अपने सफारती ताल्लुकात भी इस्तेमाल करने हैं। ये एक सिलसिला होता है जो मुल्क करते हैं। इससे लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि जो आज मुल्क में यकजहती का जो माहौल है, इसको इस्तेमाल करें और मुल्क के अंदर जो ये हमारे निफाक है, जो सियासत के अंदर निफाक है, जो डिफरेंसेस हैं, इनको ख़त्म करें। ये मेरे ख्याल में सबसे देरपा असर
اس معاملے کا اس بات سے ہوگا کہ ہمارے اندر جو آج ایک تفریق ہے اس کو ہم ختم کر سکیں. ویسے یہ بات آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس ایک چیز نے، اس ایک جنگ نے پوری قوم کو آپ کو متحد کر کے دکھایا ہے. جی متحد کر دیا، لیکن ہم ہندوستان کے خلاف متحد ہیں کہ ہم ملک کے اندر بھی متحد ہیں، آپس میں بھی متحد ہیں یا نہیں ہے. یہ آپ کی جو اب عمل ہوگا اس سے یہ آپ کو اس کا جواب ملے گا. تو آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم آپس میں یکجہتی دکھائیں، ملک کے مسائل حل کریں. آپ کے مسائل ختم نہیں ہوئے، آپ کی معیشت کی وہی حالت ہے، آپ کے ملک کے دیگر معاملات، آپ کے سیاسی معاملات، آپ کے اندر جو نظام کی ناکامی ہے، یہ سب موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوئی. وہ ان کی خبریں آج دب گئی ہیں، لیکن وہ معاملات تو وہیں پر ہیں. آپ نے ان کو اپنے گھر مضبوط کرنا ہے. صحیح ہے. تو اس چیز کا فائدہ اٹھائیں جو بھی آپ کو اتحاد نظر آ رہا ہے اور اس پہ بلڈ کریں. اچھا، آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اب بھی ہم ہمیشہ آپ کا بھی زور رہا ہے اکانومی کو درست کرنے کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے. آج پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہیں پاکستان کے ساتھ خود ٹریڈ کی بات کرتے ہیں کہ جی ایک یہ چیز کہہ کے میں نے دونوں ممالک کی جنگ رکوا دی ہے. پاکستان کی آج وہ تعریفیں کر رہے ہیں. کس طریقے سے ہم واقعی میں ٹریڈ میں آگے جا سکتے ہیں، ہم اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اگر امریکہ سے بات کر رہے ہیں تو امریکہ نے تو ٹیرفس ہم پہ لگائے ہوئے ہیں اس وقت. پہلے تو وہ ختم ہونے چاہیے. اور پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ کہہ سکتے ہیں. جی آپ یہ بات رکھ سکتے ہیں ٹیبل پر. اور ہمارا جو ان سے مسئلہ ہے، جو انہوں نے اپنا پیمانہ بنایا ہے اس ٹریڈ کے لیے، ہم اس میں کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے. وہ 2-2.5 ارب کا گیپ ہے جو آپ ایزیلی فل کر سکتے ہیں. اور وہ بھی آپ کو جو مائننگ پاکستان میں ہوگی اس سے وہ کور ہو جائے گا. لیکن آپ کو ایک مستقل پالیسی چاہیے. انویسٹمنٹ انڈسٹری میں اس وقت آتی ہے جب ایک مستقل پالیسی موجود ہو، جیسے GSP+ ہے. اس سے اور پاکستان کو جو ٹیکسٹائل کے اندر جو آپ کو گنجائش ملی ہے امریکہ کے ساتھ ماضی میں، اس سے آپ نے ایک حد تک گرو کیا ہے. اگر آپ کو ایک مستقل پالیسی مل جائے تو پھر اس سے آپ کا یقیناً انڈسٹریل گروتھ بھی ہوگی اور آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھ پائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ اکانومی کے لیے آپ اس کو اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا جو ٹیرف لگایا ہے اس کو ختم کرنے یا اس کو کم کرنے کی امریکہ کے سامنے ایک شرط رکھ سکتے ہیں. اچھا، سفارتی کوششوں کا آپ نے ذکر کیا تھا. ماضی میں بھی پاکستان نے ایویڈنسز فراہم کیے ہیں، بہت ہی ارریفیوٹیبل ایویڈنسز اگینسٹ انڈیا، یا انڈیا جو دیگر ممالک سے، ہمسایہ ممالک سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کراتا رہا ہے. آواز وہاں بھی اٹھائی گئی، ابھی بھی اٹھاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ اس وقت نہیں سنی جاتی تھی اور آج کیا ایسا ہے کہ سنی جائے گی؟ صرف اور صرف یہ کہ ہم نے ملیٹریلی سب کا انڈیا الزام لگا رہا ہے نا، جس کا اس کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی جواز ہے. لیکن وہ انہوں نے اپنی اندرونی سیاست کے لیے یہ سارے کھیل کھیلا ہے، جس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے. اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب جو ہیں ان کو بہت، ان کی سیاست، ان کی ساکھ اس سے بہت متاثر ہوئی ذاتی طور پر. باقی ہندوستان کا جو ہوا وہ ہوا، لیکن ذاتی طور پر بہت متاثر ہوئے ہیں وہ. تو ہمیں تو اپنا ہمیشہ مقدمہ ہم نے پہلے بھی رکھا ہے جی، اور ہمارا مقدمہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جتنا پاکستان متاثر ہوا ہے ٹیررزم سے، اتنا شاید دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوا. یقیناً افغانستان کے اندر ایک بہت عرصہ جنگ رہی، وہ معاملہ علیحدہ ہے. لیکن ایک ملک جس کا براہ راست کوئی تعلق نہ ہو، پاکستان سے زیادہ کوئی ملک متاثر نہیں. ہماری معیشت متاثر ہوئی ہے، ہماری لاکھوں جانوں کی قربانیاں ہیں، ہمارے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہیں مسلح افواج کے، تو پولیس کے، سول آرم فورسز کے. تو اس لیے ہمیں اپنا مقدمہ رکھنے میں کتنی مشکل نہیں ہے. نہیں، لیکن پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ ابھی بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ جو ان کے ٹریننگ کیمپس چل رہے ہیں RSS کے ہیں، افغانستان میں یہ بیٹھے ہوئے اپنی پراکسیز کو یوز کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کرواتے رہے ہیں. بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے، جعفر ایکسپریس ریسنٹ انسیڈنٹ تھا. سو اس میں پاکستان کو آپ کو لگتا ہے کامیابی ہونے کے چانسز اب زیادہ ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات آپ نے ہمیشہ ہر فورم پہ رکھنی پڑتی ہے. کوئی ایک دورے سے یا ایک کانٹیکٹ سے آپ کی بات مانی نہیں جاتی. اور ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ آج دنیا میں جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی معیشت کی بنیاد پہ ہیں. اگر آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے سفارتی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے. تو اس لیے میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آج جس بات کی ضرورت ہے وہ اپنے گھر کو مضبوط کرنے کی ہے. آپ کا گھر مضبوط ہوگا تو آپ کے سفارتی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے. آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کی بات بھی سنی جائے گی. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جی یو ہیو ٹو پلیس یور اون ہاؤس ان آرڈر فرسٹ. بٹ یہاں پہ اکانومی میں بھارت اوبیسلی ہم سے اوپر ہے. بھارت کی اکانومی دیکھ لیں،
انڈیا نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ دیگر ممالک کے ساتھ صرف اور صرف اکانومی معیشت کی بنیاد پہ تعلق قائم کریں. بھارت نے چائنا کے مد مقابل آنے کی کوشش اس وقت کی جب امریکہ نے اس کو خطے کا چودھری بنانا چاہا. سو اس وقت یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی اکانومی ابھی بھی بڑی ہے, لیکن کیا امریکہ ری وزٹ کرے گا اپنے اس ڈیسیجن کو جہاں پہ وہ انڈیا کو پریپیئر کر رہا تھا ٹو ٹیک آن چائنا ان دا ریجن؟ امریکہ کی اپنی پالیسیز ہیں, وہ علاقے میں کیا کرتا ہے. کولڈ وار اب ختم ہو چکی ہے. اوکے. پاکستان کو بھی یہ جو ہماری ایک ہمیشہ ٹلٹ رہا ہے ویسٹ کی طرف, حالانکہ ہمارے سب سے جو گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں وہ چین کے ساتھ ہیں. بالکل. اور میرا خیال ہے اس دفعہ جو یہ معاملات ہوئے ہیں اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کا جو مستقل اور پائیدار دوست ہے وہ چین ہی ہے. تو ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. چائنا کی ٹیکنالوجی کے لیے ضرور مارکیٹ کھل گئی, اب گلوبل مارکیٹ جو ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے. ٹیکنالوجی کی ہمارے لیے کم از کم چین کی ایک حیثیت ہے جو آپ اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں. امریکہ سے یقیناً ہمارے تعلقات ہیں, امریکہ سے اپنے بھی تعلقات بڑھانے ہیں, پوری دنیا سے بڑھانے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی ذرا پالیسی کو ری وزٹ کرنا ہوگا کہ ہم کیسے بڑھاتے ہیں. لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ اگر معیشت آپ کی مضبوط ہوگی, ہم ایک بڑا ملک ہیں, دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, تو اس حوالے سے دنیا بھی آپ کو اسی ایک مارکیٹ کے طور پہ دیکھتی ہے. لیکن اگر آپ گرو کریں گے, آپ کی معیشت بڑی ہوگی, تو پھر آپ ایک بڑی مارکیٹ بنتے ہیں دنیا کے لیے. وہ تعلقات یقیناً انڈیا ایک بڑی, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہاں سے بھی دنیا کے تعلقات ہوتے ہیں, آپ سے بھی ہوں گے. صحیح ہے. اچھا, اب امریکہ نے ثالثی کا کردار تو ادا کیا, دونوں ممالک کو کہا کہ جی آپس میں بات چیت کریں. ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آ گیا کہ جی ایک نیوٹرل سائٹ, ایک نیوٹرل لوکیشن پہ اگری کر گئے دونوں ممالک. اس کا ڈیسیجن ابھی تک خیر نہیں ہو پایا ہے. بٹ کیا پاکستان کی طرف سے ایسی شرائط رکھی جائیں اگر یہ معاملات آگے بڑھانے ہیں؟ ماضی کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ بائی لیٹرل ٹاکس جب ہوئی ہیں ہمیشہ ناکام ہی رہی ہیں, ان کا کوئی منطقی انجام نہیں نکلا. یہ ٹاکس بڑی مشکل ہوتی ہیں کیونکہ ایک معاملہ ہے جو 70 سال سے قائم ہے. اب جو یہ حالات پیدا ہوئے ہیں, اس میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کسی ٹاک سے پہلے ہماری ایک بنیادی شرط ہو کہ یہ جو معاہدہ آپ نے توڑا ہے اس کو ختم کریں. یہ ایک غیر قانونی, غیر اخلاقی بات ہے, تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کیا بات چیت کریں گے. ہمارا جو بنیادی مسئلہ کشمیر کا ہے, اس پہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے, اور وہ UN کی 48 کی ریزولوشن سے جڑا ہوا ہے. تو آج اگر کوئی میڈیشن ہوتی ہے تو پھر اگر کچھ دینا پڑے گا تو پاکستان کو ہی دینا پڑے گا. صحیح. اگر ہم اپنے اس موقف سے ہٹتے ہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. اس کو کشمیر میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا, پاکستان کے اندر بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو ہم اس لحاظ سے ایک مشکل میں ہیں میڈیشن کے حوالے سے. تو اس لیے ہمیں بڑی سوچ سمجھ کر ایک موقف ایسا ہو, جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ ذرا پاکستان کی پارلیمان میں اور عوام کے سامنے اس کی بات آنی چاہیے کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ ایک بڑے ملک کو, اور جو ایک یونیپولر تقریباً دنیا میں ایک اہمیت رکھتا ہو, اس کو ثالث کے طور پہ مانیں گے, تو پھر جب کوئی ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے تو وہ عموماً شرط رکھ کر کرتا ہے کہ میری بات آپ جو میں فیصلہ کروں گا آپ دونوں کی بات کو ماننے. تو یہ ہمارے لیے ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم جرگہ سچویشن, جی جرگہ میں اگر ہم ہٹ جاتے ہیں کشمیر کے UN کے جو موقف ہے اس سے, ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو حل سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا, اس میں ابھی جو سفارتی کوششوں کی بات ہو رہی ہے, ابھی پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جی ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن ہم نے بھیجنا ہے. بلاول بھٹو صاحب کو اختیار دے دیا گیا جتنے لوگوں کو لے کر جانا چاہیں, واشنگٹن, پیرس, برسلز. اف یو آر ان دس پوزیشن پرائم منسٹر, آج وقت اب ہوتے, ان حالات میں ہوتے, تو آپ کیا کرتے, کیا ڈیسیجنز لیتے؟ دیکھیں یہ وہ چیز ہے, یہ آپ کرتے ہیں, ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. ٹھیک, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنے اس ایشو کو زندہ رکھیں. دوسرے ممالک سنتے ہیں آپ کی بات, اور جب بھی ایسا کوئی عمل ہوا ہو جہاں پر دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوں, ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں, تو پوری دنیا تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو یقیناً آپ کی بات کو سنجیدگی سے ہر جگہ سنا جائے گا, تو وہ بات آپ ضرور پہنچائیں. لیکن آپ کو اپنا موقف بھی گہرا کرنا پڑے گا.
آپ کو. اور اس کے لیے میں پھر بار بار وہیں پہ آتا ہوں کہ اپنا گھر آپ نے درست کرنا ہے. اگر آپ کا گھر کمزور ہوگا تو آپ دنیا کے سامنے بھی کمزور ہوں گے. پاکستان کی سیاست میں یہ جو خاموشی نظر آ رہی ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد وقتی ہے یا پھر سر یہ خاموشی تو ہم کبھی ایک کامیابی کی بات نہیں ہوتی نا. نہیں ہوتی. خاموشی ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. آج یہاں پر ایک لائیو ڈیبیٹ ہونا چاہیے ملک کے اندر کہ کیا ہوا ہے, ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک عمل ہو گیا, مسلح افواج نے کامیابی حاصل کر لی, پولیٹیکلی بھی آپ کو اسے ڈپلومیٹکلی بھی فائدہ ہو گیا, اب آپ نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. لیکن مستقل کامیابی جو ہے وہ ملک کے اپنے مسائل حل کرنے میں ہے. جس طرح ہمارا ملک چل رہا ہے, جو ہمارے حالات ہیں, جو ہمارے نظام میں ناکامی ہے, ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو موقع ملا ہے خاص طور سے قوم کے متحد ہونے کے بعد سے اس سے فائدہ اٹھایا جو یکجہتی ہندوستان کے خلاف ہمیں ملی ہے اس کو ہم ملک کی اندرونی یکجہتی کے لیے استعمال کریں. اور اس کے لیے ہم سب کو اپنے چھوٹے چھوٹے جو مفاد ہیں ان سے ذرا پیچھے ہٹنا پڑے گا. صحیح ہے, ملک کے بڑے مفاد, وسیع تر مفاد, جو بچپن سے ہم جملہ وسیع تر, میں نے وسیع تر استعمال نہیں کیا, وہ وسیع تر کچھ لفظ بدنام ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on the show today. We'll take a short break. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. آج ہم پاکستان میں یوم تشکر منا رہے ہیں. دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کو زیر کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم کسی قسم کی بلی کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن ہمارا دشمن اپنی نفرت کے جال بننے میں آج بھی مصروف ہے. آج بھی ہمارے دشمن کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں نقصان پہنچایا جائے. ہمارے خلاف سفارتی محاذ اور سوشل میڈیا مہم آج بھی جاری ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح بہتر انداز میں اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر بنا سکتے ہیں, کس طرح پاکستان کے خلاف ہونے والے بھارتی پروپیگنڈے کو زائل کر سکتے ہیں. اسی سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار علی سرور نقوی اور دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی. بہت بہت شکریہ جنٹلمین فار جوائننگ می ٹوڈے آن دا شو. نقوی صاحب, اف آئی مے اسٹارٹ ود یو سر. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اوبیسلی جو مورلی بھی, ڈپلومیٹکلی بھی, ملیٹریلی بھی فتح ملی ہے, جو سبقت پاکستان نے حاصل کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پاکستان کی ساکھ دنیا میں بہتر ہوئی ہے, بحال ہوئی ہے. دیگر ممالک جو پاکستان کو irrelevant سمجھتے تھے آج وہ اس کے بارے میں بات کرنا شروع ہوئے ہیں. بٹ مائی کویشچن ٹو یو از کہ آج ہم اس پہ آگے بلڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی لیوریج دیٹ؟ جی بالکل درست ہے, یہ آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اور اس پہ ہمیں اس وقت جو ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے, جو بھارت کے فوج کو شکست حاصل ہوئی ہے, اور جو ہماری جو برتری اب ثابت ہوئی ہے, اس کا ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے, ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا رکن ہے. وی آر اے نان پرماننٹ ممبر آف دا UN سیکورٹی کونسل. اس وجہ سے ہم ایک اچھے وینٹیج پوائنٹ پہ بیٹھے ہیں جہاں سے ہم اپنی ڈپلومیٹک اوفینسو کو لانچ کر سکتے ہیں. ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے, پاکستان کس طرح اس تھریٹ سے ڈیل کر رہا ہے, جو کہ بھارت ایک غیر ذمہ دار, ایک بڑا ملک جو کہ غیر ذمہ دار ہے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی کرتا رہتا ہے. اب جیسے کہ ابھی سنتاس معاہدہ, انڈس بیسن ٹریٹی کے جو اس نے سسپینشن اناؤنس کی ہے, وہ انلیگل ہے, انویلڈ ہے, اور وہ ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے, اس کا ضامن ہے. تو ورلڈ بینک کے بغیر رضامندی کے کوئی ایک ممبر اس ٹریٹی کو, اس معاہدے کو سسپینڈ نہیں کر سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارے مسئلوں کو ذرا بین الاقوامی سطح پہ ان کا پرچار کریں, اس کی آگاہی کریں, اور ہم ڈپلومیٹک مشنز میں ہر ملک سے اس بات کو بتائیں کہ اصل کیا ہوا ہے اور پاکستان کا کیا موقف ہے. پاکستان نے پہلے ایک انویسٹیگیشن
کی تجویز پیش کی کہ جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی تفتیش ہونی چاہیے اور اس کے بعد کچھ آگے بھارت کو کچھ سوچنا چاہیے تھا. بجائے اس تفتیش کے بھارت نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا 6-7 مئی کی رات کو. تو یہ اس طرح کی جو غیر ذمہ دارانہ اور پرووکیٹو رسکی جو پالیسی تھی یہ بہت غلط تھی, خطرناک تھی. صحیح, بیٹا آپ کہتے ہیں کہ جو فتح حاصل ہوئی ہے اس کو کیپٹلائز کرنا ہے اینڈ اسپیشلی تھرو سفارتکاری, فورن مشنز کو یہ ٹاسکنگ کر کے سارا آپ کر سکتے ہیں. میں موونگ آن ششتی صاحب, اوبیسلی بھارت کا ایک پاسٹ ہے, ہم نے دیکھا ہے آن سو مینی اوکیزنز کہ آپ انڈیا کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اس بار کی بھی جو شکست ان کو ملی ہے, جو ہزیمت دنیا بھر کے سامنے اٹھانی پڑی ہے, جہاں جہاں ٹرمپ جا رہے ہیں وہ سیز فائر کا کریڈٹ لیتے ہیں, اینڈ اوبیسلی مودی ازنٹ لائکنگ اٹ. سو جو ان کا میڈیا ابھی بھی پروپیگنڈا کرنے میں آپ کو مصروف نظر آتا ہے, ان کے گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان کے ٹویٹس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے دیٹ دے آر اسٹل لائنگ تھرو دیئر ٹیتھ. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ مودی سرکار ایک اور فالس فلیگ آپریشن پلان کر سکتی ہے ٹو بلیم پاکستان, اپنی لوکل سیاست بچانے کے لیے, اپنا یہ جو ایک تضحیک والا, ہزیمت والا چہرہ ہے اس کو چھپانے کے لیے؟ تھینک یو سادی آپ کا اور آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیے کیپیسٹی وائز آپ کا جواب ہے یس. انٹینٹ اور انسپریشن اور موٹیویشن وائز مائی ہمبل انڈرسٹینڈنگ از نو. رائٹ. the reason is کہ جتنا میسو پاک فضائیہ نے ریٹیلیٹ کیا ہے 7 تاریخ کی صبح, پرٹیکولرلی تینوں سروسز نے کیا, لیکن میں آپ کو آپ کے چینل پہ شاید پہلی دفعہ آ رہا ہوں تو میں آپ کو ایک کوئک ڈیٹا, آپ کے اگر ویورز نے پہلے نہیں سنی میری بات تو یہ میں دوبارہ ریفریش کرتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہے. دیکھیے پہلا جس دن ہم نے 4 ان کے رافیل کو فورس لینڈ کروایا تھا دیٹ واز وار ڈیٹرنس پلان. دوسری دفعہ جب ہم نے 6+1 جہاز گرائے تھے اور 10 مار سکتے تھے, وہ بھی وار ڈیٹرنس کیٹیگری میں کہتا ہوں. آپ بتا رہے تھے دشمن کو کہ سائبر کمانڈ بھی آپ پر حملہ کرے گی, ہماری ایروسپیس ٹیکنالوجی بھی افیکٹولی امپلوائے کرے گی, ملٹی ڈومین آپریشن ہوگا. اس دن ہم نے ان کو ایک ٹیسٹ یا فلیور دیا کہ دس از دی انوائرمنٹ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو فیس. یہ بھی وار ڈیٹرنس ہماری کامیاب نہیں ہوئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈرون فائر کرنے شروع کر دیے اور پھر پی ایف کے 6 بیسز پر حملہ کیا 6 کی رات کو. اس کے بعد جو پاک فضائیہ نے میسو ٹنیج پھینکی ہے, 26 ٹارگیٹ, 16 ایئر بیسز, S-400, وہ سب آپ بات کر چکے ہیں. جو ٹنیج میں نے کیلکولیٹ کی ہے, بیکاز میں نے 65 کی ڈاکومنٹری وار پر بنائی تھی, اپنے ڈاکومنٹری چینل کے لیے بنائی تھی, اس پر جو ٹنیج ہم نے 1965 وار میں ہندوستان پر گرائی تھی, ہم نے 7 تاریخ کی صبح کو 5 گھنٹوں میں اس سے زیادہ ٹنیج گرائی ہے, اور میں پی ایف سے کنفرم کرنے کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اب یہ دیکھیے یہ وار ڈیٹرنس نہیں تھی, اس دن 7 کی صبح وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی تھی, یا تو یہ ٹرمینیٹ ہوگی یا فل فلیج چلی جائے گی. باغے ٹائم بتائے گا کہ حکومت ہندوستان چلی گئی ٹرمپ کے پاس. اب آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ یہ ایسکلیٹ کرے گا, آپ S-400 کا جو انہوں نے آدم پور کا انڈین پرائم منسٹر نے بیس وزٹ کیا تھا, اس دن میزائلوں کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر دکھائی تھی, میں زوم کرنے کے باوجود سادیہ ہندوستان کا ایئر چیف نہیں ڈھونڈ سکتا اس کے اندر, کیونکہ ایئر فورس نہیں تھے. تو میں نے یہ اپنے سورسز سے کنفرم کیا ہے کہ مودی ہیڈ گیون ڈائریکشن یا ڈائریکٹیو کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سی دی ایئر چیف. اب آپ اندازہ لگائیے, آپ نے ہماری طرف یوم تشکر یا اس سے پہلے دن جب پاک فضائیہ کے 2 بیسز پر وزٹ کیا پرائم منسٹر نے, آرمی چیف نے, ایئر چیف نے, آپ کو کسی طرح کا کوئی کریک, کوئی ڈسکمفرٹ, کوئی انیزینس نظر آئی؟ اور ادھر یہ ہے کہ پرائم منسٹر اس کی شکل نہیں اپنے ایئر چیف کی دیکھنا چاہتا. ملک ایسے جنگ نہیں لڑ سکتے جب آپ کے ایئر چیف کو a kind of not liked person, if I don't want to be harsh by saying a disliked person, he is not a liked person. تو اگر ایک liked person نہیں ہے تو جو قومیں جنگ کیسے لڑیں گی؟ And his own Air Force officers are questioning their air chief that why didn't you say no to Modi? Why didn't you tell him that we were not ready? Exactly. اور دوسری جو تھوڑا سا نقوی صاحب کا ڈومین آ جائے گا, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے پوچھا نا کہ ہم دنیا کو کیسے باور کرائیں. میں آپ کو ایک دیکھیے, ہمیں انڈیا کو میں ایئر پاور سے لنک کروں گا. ہم نے ہندوستان کو مارکیٹ میں, انٹرنیشنل کمیونٹی میں جہاں جہاں ہمارا ایکسیس ہے وہاں یہ نہیں کہنا کہ ہم بڑے اچھے بچے رہے ہیں. پہلی دفعہ ہم لیس ریلیونٹ سے ریلیونٹ ہوئے ہیں. دیکھیے ہم بڑے عرصے سے لیس ریلیونٹ تھے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. انڈیا نے جو ریسپانسبلٹی دکھائی 7th کو, آپ یہ پاک فضائیہ کے تو ایئر وائس مارشل نے بتا دیا ہمیں کہ 57 فلائٹس اس وقت ہماری ایئر اسپیس میں تھی, لیکن میں نے ہندوستان کی ایئر اسپیس میں چیک کی تو they were more than 200 flights flying.
تو آپ اندازہ لگائیے 250 سے 350 فلائٹیں اس ایئر اسپیس میں اڑ رہی تھیں جہاں 110 ایئر کرافٹ بیونڈ ویژول رینج میزائل، ایوری ایئر کرافٹ کیرنگ اباؤٹ 4 سے 5 میزائل یا 6 میزائل کیری کر رہا ہے. 400 سے 500 میزائل بیونڈ ویژول رینج میزائل اس کامبیٹ میں رات کو 12:30 بجے، جب کوئی شناختی آئیڈینٹیفیکیشن سول ایئر لائنرز کی مشکل ہے آنکھ سے دیکھنے کے بعد. تو وہ ایک پائلٹ کی اگر مس ججمنٹ، مس انٹرپریٹیشن اگر ہندوستان یا ہمارے کسی طرف سے ہو جاتی تو کم از کم 300 سے 400 سواریوں کا ڈیمیج ہوتا اور ہم ایک اور ریس میں چلے جاتے. ہمیں اس طرح کی چیزیں بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ اپنی وار سیکریسی کے سینس میں انہوں نے تقریباً 10,000 لوگوں کی زندگی ایٹ سٹیک پر ڈالی. اور پھر ہم نے، آپ نے دیکھا، لاسٹ پوائنٹ میری طرف سے یہ ہے کہ براموس میزائل کو ہم نے ڈیفلیکٹ کیا، مس گائیڈ کیا، مس انفارم کیا، ری ٹارگیٹ کر دیا. اگر وہ میزائل جا کر ایران میں گرے یا افغانستان میں گرے تو ڈو یو تھنک ایران کبھی بھی یہ سمجھے گا کہ یہ ہندوستان سے آیا ہے؟ وہ سمجھے گا پاکستان کی طرف سے آیا ہے. That's true. بالکل صحیح. So offensive diplomacy is the key here. اسی پہ میں نقوی صاحب، اگر جو انڈس واٹرز ٹریٹی کی یونیلیٹرلی انڈیا نے مخالفت کی ہے، اب ہمارے مذاکرات کے لیے بھی امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، گو کہ ہماری کوئی بائلیٹرل ٹاکس کی یا اس کے انجام کی ہسٹری بھی کوئی اچھی نہیں ہے، اینڈ اسپیشلی وتھ سم ون لائک مودی ان چارج، کہ اتنا زیادہ ایک ہندوتوا کے اس پہ چلنے والا انسان جو ہے، جس نے ساری زندگی سیاست ہی نفرت پہ کی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کیسے اچھے مراسم چاہے گا؟ obviously that's all questionable. بٹ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو، یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، وائلیشن لی ہے، اس کو واپس لیں، اس کو ریووک کریں تو ہی بات آگے چلے گی، یا امریکہ جو ثالث بن رہا ہے، جو میڈیشن چاہتا ہے، ہم اس کو کہیں کہ جی آپ کو یو ول ہیو ٹو کم ان ایز اے گارنٹور، انڈیا جو ہے اس ڈیسیجن کو واپس لے، انڈس واٹرز ٹریٹی کا جو معاہدہ ہے اس کو بحال کرے، اینڈ دس ہیز ٹو بی دیئر ایز ون آف دا پری ریکوزٹس بیفور وی ٹاک. ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے، دو باتیں. ایک کہ ہمارے ایک فارن منسٹر ہوتے تھے، فارن سیکرٹری تھے، پھر فارن منسٹر تھے، منسٹر عبدالستار، وہ اب اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر ستار صاحب انڈیا میں بہت عرصے سفیر بھی رہے. تو وہ کہتے تھے کہ یو کین نیور بی فرینڈز وتھ انڈیا بٹ یو ہیو ٹو لرن ٹو لیو وتھ انڈیا. تو وہ ہمیں یہ بھارت کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کس طرح ہمارا گزارا ہو جس میں ہمارے قومی مفاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اچھا، اب یہ جو پرزمپشن ہے، اس کے تحت ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیا کا جو بھی غیر ذمہ دارانہ اس کی جو پالیسیز ہیں اس کا پرچار کریں، لیکن ہمیں بتانا ہوگا کہ وی آر ابائڈنگ بائی دی انٹرنیشنل لا. کیونکہ جو دوسرے ملکوں کی سمپتھی لینی ہے نا، اس وقت تو ہمیں بتانا ہے ہم کرتے یہ وہی ہیں جو ہمارے مفاد میں ہے، لیکن ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم انٹرنیشنل لا کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، تب جا کے دوسرے ملک آپ کی طرف مائل ہوں گے. تو it's all a question of how it's your tactical approach and what you do. تو وہ سب ہمیں کرنا ہے. اب آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کی، تو جی ہاں، انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ جو ہے اس میں ہمیں آئی سی جے کا اوپینین چاہیے کہ کین ون پارٹی سسپینڈ اٹ. اول تو یہ آئی سی جے اگر رولنگ دیتا ہے کہ ایک پارٹی نہیں سسپینڈ کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں ٹریٹی میں یہ ہے ہی نہیں سسپینشن کا کلاز نہیں ہے. بالکل. تو پہلے ہم ایڈوائزری اوپینین لیں گے، اس کے بعد ہم امریکہ سے اور ورلڈ بینک سے کہیں گے کہ یہ جو سسپینشن کر رہے ہیں ہمارا پانی، جو کہ ایک وائٹل ریسورس ہے. ورلڈ بینک کے چیف آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ یونیلیٹرلی انڈیا نہیں کر سکتا یہ. جی ہاں، بالکل. تو میں سمجھتا ہوں وہ کر بھی نہیں سکتے. اچھا، دوسری بات پریکٹیکلی بھی وہ کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس نہ اس پانی کی اسٹوریج ہے، نہ ہی وہ اس منصوبے کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں فار دا نیکسٹ 5 to 10 years. تو یہ سب ایسے ہی ہوائی خیال ہے، اور یہ اپنے کانسٹیچوئنسی کو یہ دکھانے کو کہ پاکستان کے ساتھ مودی بتانا چاہتا ہے کہ وہ سختی کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ سارا وہ اس نے ڈرامہ کھیلا ہے. میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں لاسٹ میں چشتی صاحب آپ کا بھی کامنٹ، اف ون لائنر یو وانٹ ٹو سے فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ، اب جب بات کر رہے ہوں گے انڈیا سے آن دوز ایشوز جو ماضی میں کبھی حل کی طرف نہیں گئے ہیں، سو پاکستان کن چیزوں کا خیال رکھے؟
دیکھیے پہلے تو اس ایسکلیشن سے پہلے تو ہندوستان سے جب بھی پاکستان کہہ رہا تھا کہ بائیلیٹرلی بات کرنی چاہیے، بیٹھ کے سیٹل کر دیں، تو وہ کہہ رہے تھے کون سے مسئلے، وہ کہہ رہے تھے آپ کے آزاد کشمیر جو پاکستان جی کے وہ ہے اس کی بات ہو سکتی ہے، اور ٹیررزم کی بات ہو سکتی ہے، تو وہ ٹیررزم جو پاکستان کر رہا ہے ایلیجڈلی. تو پہلے تو یہ ہماری کوئی ٹیبل برابر کی تھی نہیں، نہ ہماری چیئرز برابر کی تھی جو نیگوسیشن ہو رہی تھی. اب فرسٹ ٹائم اگر امریکن پریزیڈنٹ آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دونوں کو میں ٹیبل پہ بٹھاؤں گا، تو آئی ایم شیور کرسی اونچی نیچی نہیں ہوگی، برابر کی ہوگی، ٹیبل بھی ایک جیسے ہی ہوگا. تو دس از اے ویری ریئر اپرچونٹی آفٹر ہیونگ پیڈ پرائس. ہم نے شہادتیں بھی لی ہیں، اپنا بھی نقصان کیا، ان کا تو زیادہ کیا ہے، لیکن پورے خطے کے 2.25 بلین لوگ ہیں، انہوں نے بڑا نقصان برداشت کیا ہے، سیٹ بیک کیا ہے، اکانومی افیکٹ ہوئی ہے، سوشل لائف افیکٹ ہوئی ہے. تو اب اس کا ہمیں ویلیو ایڈ کرنی چاہیے. ایک ایکسٹرنلی کی کرنی چاہیے، انٹرنلی لاسٹ پوائنٹ میں رہی ہے کہ ایکسٹرنلی بھی ویلیو ایڈ کرنی چاہیے. اتنی یونٹی پاکستان میں بڑے عرصے بعد قوم میں ملی ہے، تو قوموں کو موٹیویٹ یا یونائٹ کرنے کے لیے روزانہ جنگیں نہیں لڑی جا سکتی. بالکل تو ہمیں صحیح. انٹرنلی بھی سگنیفیکنٹ ایڈوانٹیج کے طور پہ اس وقت ہمارا کام ہے کہ کیسے خالد چشتی صاحب، علی صبر نقوی صاحب، thank you very much for joining me today on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. آج پاکستان میں جشن کا سما ہے. شہر شہر آتش بازی کی جا رہی ہے، یوم تشکر منایا جا رہا ہے. ایک طویل مدت بعد پاکستان میں قومی یکجہتی دیکھنے میں آ رہی ہے. پاکستانی عوام حقیقی معنوں میں خوش دکھائی دے رہے ہیں. عوام قومی اداروں کو مکمل سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہے. قومی اداروں کے سربراہان کو خوب سراہا جا رہا ہے. اداروں کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. گلی کوچوں میں بڑے بڑے بینرز آویزاں ہیں جن میں پاکستان کی فوج کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ قوم کو تم پر فخر ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے شاہین ہمارا فخر ہیں، اور جو دشمن وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے تمام ارادوں کو خاک میں ملانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم سے ٹکر نہ لینا. بھارت کے مودی کو افواج پاکستان نے وہ پیغام دیا جس کو ایک طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا. لیکن دوسری طرف غزہ سے آنے والی خبریں دیکھ کر اور کچھ عالمی اخبارات کی ہیڈ لائنز دیکھ کر دل اداس بھی ہوتا ہے اور دل کچھ گھبرا بھی جاتا ہے. ہمیں بے بسی محسوس ہوتی ہے اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیا اس حد تک بھی ظلم بڑھ سکتا ہے؟ کیا انسانی جان کی کوئی قدر نہیں رہی؟ انسانیت کے لیے، انسانی جان کے لیے آواز اٹھانے والے ادارے اور ریاستی سربراہان آج خاموش کیوں ہیں؟ ہمیں کس کا انتظار ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم طویل عرصے سے تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. آج صبح کی ہیڈ لائنز کو دیکھا تو کچھ الجھن محسوس ہونے لگی، پریشانی محسوس ہوئی. الجزیرہ کی ہیڈ لائن تھی کہ اسرائیل نے غزہ پر صبح سویرے حملوں میں 125 افراد کو بمباری کر کے شہید کر دیا، اور ساتھ ہی خبر تھی کہ اسرائیل نے حماس کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے. خبر کو تفصیل میں دیکھا جائے تو بتایا گیا کہ اسرائیلی افواج کی بمباری سے 125 افراد میں سے 36 افراد ایسے تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ المواسی کے سیف زون میں موجود تھے، یعنی سیف زون بھی اسرائیل کے ہاتھوں محفوظ نہیں. دیگر رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کی طرف سے خان یونس کے جنوب میں بھی شدید بمباری کی گئی ہے، جس کی تفصیلات ابھی موصول نہیں ہوئیں. اس سے قبل ہفتے کی صبح شمالی غزہ میں انڈونیشیا کے ہسپتال کے ڈائریکٹر مروان السلطان کے مطابق 58 ڈیڈ باڈیز ان کے پاس پہنچ چکی تھیں، جبکہ بہت سارے فلسطینی ابھی تک ملبے تلے دبے ہیں. ہسپتال کے اندر کی صورتحال تباہ کن بتائی جا رہی تھی. مغربی نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 146 سے بڑھ چکی ہے. جمعرات سے لے کر اب تک 400 کے قریب شہادتیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں. فلسطینی ہیلتھ حکام کے مطابق جنگ بندی ختم ہونے کے بعد غزہ کے رہائشیوں کے لیے گزشتہ چند دن سب سے مشکل دن تھے. 18 مارچ کو اسرائیل نے اچانک غزہ پر بمباری کا آغاز کر کے جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، اور آج جنگ بندی کو ختم ہوئے 2 ماہ بیت چکے ہیں. 2 ماہ سے غزہ پر شدید بمباری بھی جاری ہے اور صہیونی ریاست کی طرف سے خوراک، پانی اور ادویات کی مکمل بندش بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے قحط کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اور آج فلسطینی بچے پکار رہے ہیں کہ ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے کچھ دو، ہم بھوکے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. غزہ میں شدید بمباری ایک اہم پیغام ہے کہ ہم غزہ کو خالی کرانا چاہتے ہیں
اور غزہ کے رہائشی یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر غزہ سے نقل مکانی کے لیے حامی بھر لیں۔ دوسری صورت میں بمباری جاری رہے گی، قتل و غارت کا سلسلہ مزید تیز کیا جائے گا، نہ خوراک اور نہ ادویات کی ترسیل ممکن ہو سکے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ اپنا پلان کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں۔ ابھی چند دن قبل قطر میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم غزہ کو مکمل طور پر خالی کرانا چاہتے ہیں، اور نیتنیاہو پلان پر عمل کرتے ہوئے بمباری تیز کیے ہوئے ہے۔ نہ جانے کب فلسطین کا خون بہنے کا سلسلہ رکے گا، نہ جانے کب مسلم امہ کہلائے جانے والے ممالک امریکی صدر ٹرمپ پر تحائف کی بارش کرنے کی بجائے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو کون اور کب تسلیم کرے گا۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.